अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश विद सुहेल भट्टी। आज हम बात करेंगे नून लीगी क़यादत के मरकज़ लंदन में अफवाहों का बाजार गर्म, छोटे मियाँ बड़े मियाँ को मनाने में नाकाम, नवाज शरीफ ने अपनी सियासी बयानी पर नज़रसानी से इनकार कर दिया। इसके साथ बात करेंगे कि पीटीआई की क़यादत टकराव नहीं मसालत चाहती है। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने यह दावा किया है। क्या मुसाहलती अमल के नतीजे में मुख्तलिफ अदालतों में जारी मुकदमात खत्म हो सकेंगे? और इसके साथ बात करेंगे कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि शफाफ इंतखाबात चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बगैर भी मुमकिन हैं। गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इसके साथ बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की तैयारी कर ली है, जिसके मुताबिक इंतखाबी अखराजात के लिए सियासी जमात को 10 लाख से ज़्यादा अतिया देने वालों को अपनी तमाम तर तफसीलात जाहिर करना होंगी। और इसके साथ हम बात करेंगे कि महंगाई और बिजली के भारी बिलों पर बहस के लिए सेनेट का इजलास बुलाने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक और कोशिश नाकाम हो गई है। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने सेनेट इजलास बुलाने से मुतल्लिक जो रेक्विजिशन पर दस्तखत किए थे वो उन्होंने अपनी दरख्वास्त वापस क्यों ली। और इसके साथ आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद 1800 से ज़ायद करप्शन के केसेस तो दोबारा खुल गए हैं, मगर नैब की जानिब से इन करप्शन को अदालतों में प्रोसीड करने के लिए उन्हें कई उनके मुश्किलात का सामना है। उन्हें उस प्रोसेस को उस फास्ट ट्रैक पे चलाने के हवाले से अफसरान की क्यों अचानक कमी आड़े आ गई है। तो इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं खेतानी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, और उसके साथ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान खुर्रम हमीद रोकड़ी भी हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं, और स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद कामरान खान, सीनियर सहाफ़ी। आप सबका बहुत शुक्रिया। खेलदस कोस्तानी साहब, आपसे जानना चाहूँगा, लंदन में अफवाहों का बाजार गर्म है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन सवाल यह है कि नवाज शरीफ साहब जिन्होंने 2013 में भी बड़ी जारहाना अपनी सियासत का आगाज़ किया था, उस वक्त भी उन्होंने कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया था, लेकिन उसके बाद जो जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा वो आज तक आपकी क़यादत अवाम को मुसलसल बता रही है। लेकिन अब एक मरतबा फिर उन्होंने 5 बड़ी शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, कहा कि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। सवाल यह है कि नवाज शरीफ को अचानक इस कदर जारहाना अंदाज अपनाने की जरूरत आखिर क्यों पेश आई? बड़ी मेहरबानी। देखें, बात ये है, नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि अवाम की हक़ हाकिमियत हो। जो अवाम जिस वज़ीर आज़म को मुंतखब करते हैं या जिस पार्टी को मुंतखब करते हैं, वोट देते हैं, उनका अख्तियार है कि वो हुकूमत साजी करें, वो तमाम काम जो है अपना करें जी। और आइन की हुक्मरानी हो, कानून की हुक्मरानी हो। वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बात नवाज शरीफ साहब हमेशा बार बार जब भी वो आए हैं, जब उनको निकाला गया है, वो उस उसूली मौक़िफ़ पे खड़ा है। मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को, जो आइन, हर जमात को ये इस मौक़िफ़ का मेरे ख्याल में हर कोई उसको यही चाहता है कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो। तो नवाज शरीफ साहब और तो कुछ नहीं चाह रहे ना, ये बात उसूली कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो कल भी उस उसूल पे खड़े थे, आज भी इस उसूल पे खड़े हैं। खेलदास कोस्तानी और साहब, उनका इंशाल्लाह असूली मौक़िफ़ अपनी जगह पर बजा है, लेकिन ये मौक़िफ़ वो एक मरतबा पाकिस्तान पहुँचकर जो 4 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, वो अभी तक नहीं आए। इलाज मुआलजे के नाम पर बैरून मुल्क गए थे, लाहौर पहुँच जाते, उसके बाद ये मौक़िफ़ अपना लेते। अभी आने से पहले ही इतना जारहाना मौक़िफ़ अपनाया, क्यों अपनाने की उनको ज़रूरत पेश आई? देखिए, हम इलेक्शन में जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं पाकिस्तान। तो वो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान को या ये जो भी है वो बताना चाह रहे हैं कि 2017 में कहाँ खड़े थे। आज जब आप लोग कहते हैं कि 16 महीने की हुकूमत इस चीज़ की जिम्मेवारी है, तो हम याद दहानी करवा रहे हैं कि 2013 से 17 तक पाकिस्तान कहाँ खड़ा था। पाकिस्तान में चीनी भी सस्ती थी, आटा भी सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था, डॉलर सस्ता था। और फिर उस वक्त एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए इन सारे जिन किरदारों का नाम हमारे कायद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ले रहे हैं, एक गैर आइनी उन्होंने इकदाम किए, कानून से बालातर होकर जी। ऐसे फैसले करवाए गए से, और वो जजेस के फैसले जो है वो मौजूद है। और अगर पाकिस्तान आज इस नहज पे खड़ा है तो उसके जिम्मेवार वो 4.25 साल की हुकूमत और उनको लाने वाले हैं। तो ये बात करना कोई, ठीक मेरे ख्याल में इसमें ठीक कोई हर्ज नहीं है। और ये जब तक ये पाकिस्तान में होता रहेगा, अगर 75 सालों में भी हमने नहीं सीखा है, तो हमें ये तयन करना होगा जो बिल्कुल जिसका ठीक है, इसको काम है तयन वो करने करे। की अशद ज़रूरत है। खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, आपसे जानना चाहूँगा,
पीपल्स पार्टी तो वैसे कहती है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च करने के अंदर नून लीग का कलीदी किरदार है और उन्हीं की एक ज़ैली जमात है। ये तासुर आप आने वाले दिनों में शायद ज़ाहिर कर पाएंगे। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने अचानक, पहले खामोश थे, खुद तौसीक के हवाले से अब पार्लियामेंट के अंदर साथ भी देते रहे, लेकिन अब उन्होंने अचानक जो जारहाना हिकमत अमली अपनाई है, वो पाकिस्तान की सियासी जो इस वक्त स्ट्रगल जारी है उसके ऊपर किस हद तक असर अंदाज हो सकती है? पहली चीज ये है कि ये आईपीपी या कोई भी जमात जो है वो किसी का बाय प्रोडक्ट किसी जमात का कोई भी जमात नहीं होती। आईपीपी जिन हालात में बनी आप तमाम को मालूम है, और अगर इसको किसी की भी बी टीम के नून लीग की या फलां की, तो इस को हम पहली दफ़ा ही रद्द करते हैं कि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, जिसको अगर कोई कर रहा है तो वो दुरुस्त नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि आईन पाकिस्तान के अंदर जो हाकमियत है अल्लाह ताला की है, और आईन पाकिस्तान में वाज़े लिखा हुआ है कि हम तमाम अल्लाह ताला के कानून के मुताबिक चलेंगे, फैसले करेंगे और तमाम कानून बनाएंगे जी। तीसरी चीज़ ये क्योंकि पर्टिकुलरली नून लीग की लीडरशिप के बारे में है कि उनका ये जो स्टैंस है वो किस बुनियाद पर है या क्या है, तो इस पर तबसरे जो हैं वो बहुत होंगे, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इदारों ने अपना काम करते हुए तमाम मामलात को देखना है और इदारों ने दुरुस्तगी करनी है और इदारों ने तमाम चीज़ों को देखते हुए अगली नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आ रहा है उसको बेहतरी की तरफ लेकर जाना है जी। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि हम ये देख रहे हैं कि हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो तमाम गलतियां जो हो रही थी उनको दुरुस्त किया जा रहा है, चाहे क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है, चाहे इनसाइड बॉर्डर्स हैं, चाहे डॉलर की उड़ान, और चाहे ये जो भत्ताखोर हैं, चाहे डॉलर्स माफिया या ऑयल माफिया, चाहे नारकोटिक्स के स्मगलर्स हैं। तो एक क्लींजिंग ऑपरेशन शुरू किया हुआ है ताकि पाकिस्तान एक स्टेबल गवर्नमेंट के लिए आसानी पैदा करे, और जो भी इलेक्शन हो, जो भी जमात इलेक्शन के बाद आए, उसको टूटा फूटा हुआ या ऐसा पाकिस्तान ना मिले कि जिस पर वो फिर मसाइल का शिकार हो, बल्कि स्टेबल पाकिस्तान को लेकर आगे चले। बिल्कुल ठीक जी। अब असल जो चीज है वो ये है कि हमारी डिमांड ये है, पब्लिक ऑफ पाकिस्तान की डिमांड भी यही है कि साफ शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन साफ शफाफ चेहरों के साथ, साफ शफाफ लोगों के साथ। नैब का जो अमल है इसको तमाम पार्टीज को, चाहे मियां नवाज शरीफ साहिब हैं, चाहे दीगर पार्टीज हैं, हम तमाम पार्टीज को जिस चीज की सपोर्ट करनी चाहिए, और जो पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का इशू है, और 2018 के अंदर जिन लोगों ने उस वक्त जिस जमात को वोट दिए थे वो पिछले वैक्यूम या पिछली महरूमियों का शिकार होकर उन्होंने वोट दिए थे, और वो तब्दीली चाहते थे। वो जो इलेक्शन था तब्दीली के नाम का इलेक्शन था जी। अनफॉर्चुनेटली 3.5 साल के अंदर मामलात और ज्यादा एग्रीवेट हुए और ज्यादा फ्रिक्शन की तरफ चले गए। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं जी कि ये जो फ्रिक्शन की सियासत है, ये जो विंडिक्शन की सियासत है, ये जो तमाम एटीट्यूड्स हैं, इनका खमियाजा एक स्टेज पे आके मुल्क को भुगतना पड़ता है। हम जो पॉलिटिशियंस हैं जी, हमें स्टेट्समैन के तौर के ऊपर पाकिस्तान को अपग्रेड करना है, और जो माजी में हो गया उनको एक प्रॉपर चैनल के साथ हमने लेकर आगे चलना है। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी सजेशन है। इसको इसी के ऊपर मजीद आपसे बात करूंगा। हमें खुजुंदर चट्टान साहब ने भी ज्वाइन किया, आपका शुक्रिया। मैं चट्टान साहब आपसे सवाल करने से पहले कामरान खान साहब आपसे जानना चाहूँगा, जैसे खुर्रम हमीद साहब ने कहा कि इस वक्त बेहतरी का सफ़र जारी है और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि जिन मसाइल से मुल्क दुचार है वो ख़त्म हो और आने वाली हुकूमत बेहतर अंदाज में मामलात को आगे लेके चल सके। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर नवाज शरीफ साहब का जो बयान सामने आया, जो मुतालबा सामने आया, जो 5 साबिक अहम शख्सियात हैं कि उनको पहले कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, क्या ये बयान सिर्फ अवाम की तवज्जो हासिल करने की हद तक महदूद है, या वो अमली तौर के ऊपर इन एक्शंस को करना चाहते हैं और जैसे वो इक़्तिदार में अगर आते हैं तो यहीं से सारे सिलसिले को शुरू करेंगे, या सिर्फ ये अवाम की इलेक्शन से पहले तवज्जो हासिल करने की कोशिश है? जी थैंक यू भट्टी साहब। पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं, जानी चाहिए। उसकी वजह है कि राइट नाउ इस वक्त आप देख रहे हैं कि हम जो है ना हमारे पास कुछ सिस्टम नहीं है। इस वक्त किसी सिस्टम के तहत जो है वो मामला जो है वो नहीं चल रहे। उसकी वजह यह है कि जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए, जब अदालती फ़ैसलों पर अमल नहीं हुआ
اور جب جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو جو ہے وہ آن بورڈ نہیں لیا گیا، تمام کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اگر نہیں مل رہی، تو ایسی صورت میں پھر آپ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خرابی کا باعث بنتی ہیں. اور الیکشن سے پہلے تو ویسے بھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ ایک ایسی فضا ہو، لیول پلینگ فیلڈ ہو سب کے لیے. پولیٹیکل فورسز کے لیے الیکشن کروائے جاتے ہیں تو پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ فلی ایکٹیویٹ ہوں، اور پھر تاکہ جو عوام، یعنی عوام نے اپنے منتخب نمائندے منتخب کرنے ہیں تو عوام جو ہیں وہ صحیح فیصلہ کر سکیں. غلط سسٹم میں اگر الیکشن ہوں گے تو ایسی صورت میں عوام صحیح ووٹ بھی دیں گے تو فیصلہ غلط آئے گا. تو یہ ایک بات جو ہے وہ بنیادی طور پہ ضروری ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ میاں صاحب کا کہ جی وہ انہوں نے اپنا اسٹینس جو ہے وہ کیوں سخت رکھا ہوا ہے، دیکھیں وہ ان کو اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایک ایج حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو ایک پورا ایک اسے کہتے ہیں نا آرڈیل تھی ان کی، وہ انہوں نے کاٹ لی ہے. اور اس کے بعد اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی جو وہ تھی وہ ختم کر لی، اپنی سزا جو تھی وہ اس کو اینڈ تک لے گئے ہیں. لیکن اب آگے کے جو معاملات ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں اس وقت. دیکھیں آپ دیکھیں 2013 میں بھی ایک شخصیت کے خلاف کارروائی کے لیے نکلے تھے میاں صاحب، اور پھر الٹیمیٹلی ان کے خلاف تو کارروائی نہ ہوئی، ان کو خود اقتدار سے نکلنا پڑا تھا. جی بات بجا ہے آپ کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت یہاں پر واپس ان کی واپسی میں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی نہ کوئی لیگل اس میں ان کو کوئی مسئلہ ہے ان کی واپسی میں، نہ کوئی پولیٹیکل مسئلہ ہے. مسئلہ اس وقت اور ہے، مسئلہ اس وقت یہ ہے ملکی حالات کا ہے، یہ جو مہنگائی ہے اس کا ہے، یہ جو اس وقت ملک میں جو پولیٹکس سے ہٹ کے اور سپرا پولیٹیکل جو چیزیں ہو رہی ہیں، سپرا کانسٹیٹیوشنل جو معاملات چل رہے ہیں، یہ مسئلے مسائل ہیں. تو اسی وجہ سے خرابی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے، انہوں نے ان کو بڑا فخر ہے کہ جی ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ عوام کے پاس ہے اور وہ ان سے لیں گے. تو دیٹ از دی ریزن. چلیے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ صرف الیکشن سے قبل عوام کو متحرک کرنے کے لیے معاملہ ہے یا ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کا ان کا جو مطالبہ پورا بھی ہوگا. خزون چاند صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، ماضی میں آصف علی زرداری صاحب بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کرتے رہے، اب اسی کنٹینیوشن میں نواز شریف صاحب بھی مطالبہ کر رہے ہیں جس کے اندر 5 اہم ریٹائرڈ شخصیات ہیں کہ ان کے خلاف پہلے کارروائی ہونی چاہیے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی جو چاہتی ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام ہو، اس موقع کے اوپر نواز شریف صاحب کے اس مطالبے کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ کہ آپ پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے کہ اگر ایک دفعہ اس سب کے خلاف اکراس دی بورڈ احتساب ہو جن کا آج تک نہیں ہوا اور پھر معاملات آگے چلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف نہیں، پورے عوام کہتے ہیں اور سب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو مسائل ہے، ہمارے ملک میں جو مصیبتیں ہیں، معیشت کے جو حالات ہیں، اس کا صرف ایک ہی وجہ ہے. ورنہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے. مجھے جو دنیا میں ایسے بہت سارے ممالک میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو اپنا GDP سمندر سے بناتے ہیں. یہاں پہ سمندر ہے. میں آپ کو ایسے بہت سارے ممالک بتا سکتا ہوں جو جنگلات سے اپنا GDP بناتے ہیں. یہاں پہ جنگلات ہے، یہاں پہ سیاحت ہے، یہاں پہ 4 موسم ہے. سونے کے ممالک میں اس کا 5 نمبر پہ شمار ہوتا ہے. پول کے ہمارے منرل اور مائنز جو ہے وہ 6 خرب ڈالر کے ہے جو سروے کے مطابق. جی لیکن ہم جو ناکام سٹیٹ ہے، اس کا وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ایک آئین بنایا ہے، جو ایک سوشل کنٹریکٹ بنایا ہے عوام اور ریاست کے درمیان، ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. ہم ہر بار اس ملک کو بہتر بنانے کے لیے اس آئین کو توڑتے ہیں، اس آئین کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، اور پھر جب ہمیں پتہ چل جاتے ہیں تو ہم معافیا مانگتے ہیں کہ ماضی میں ہم سے بہت غلطیاں ہوئی، ماضی میں ہمارے ادارے سے بہت غلطی ہو گئی، یہ کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو پرانا مطالبہ ہے. نواز شریف صاحب تو صرف مطالبہ کر رہے ہیں. یہ 2 بار نواز شریف صاحب کو ہم نے موقع دیا تھا. ایک بار 2008 میں جو ہم نے میثاق جمہوریت کے اور اس کے بعد ہم اقتدار میں آ گئی، جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے، ہم نے نواز شریف صاحب سے مطالبہ کیا، منت کی کہ نیب کے ادارے کو ختم کر کے ایک اس طرح کا ادارے کو لانا ہے جو سب کا احتساب کرے، جج کا احتساب کرے، جرنیل کا احتساب کرے، جرنلسٹ کا احتساب کرے. لیکن نواز شریف صاحب اور چودھری نثار صاحب اس پہ ہمارے ساتھ تیار نہیں تھے. پھر نواز شریف صاحب کو ٹوٹل میجارٹی سے حکومت ملا. ہم اپوزیشن میں تھے. اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ہم نے نواز شریف صاحب سے کہا کہ بھائی ایک اس طرح کا ادارہ ایک ملک کے لیے بنانا. تو چٹان صاحب اب تو نواز شریف صاحب خود احتساب کے اس معاملے کو لیڈ کر رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی ان کے شانہ بشانہ رہے گی؟ ہم تو یہ آئین کے ساتھ ہے، ہم نہ نواز شریف کے ساتھ ہے.
نہ کسی کے ہم مخالف ہیں نہ کسی کے ساتھ ہیں. ہم اگر مخالف ہیں تو اس ملک میں غربت کے خلاف ہے, اس ملک میں بے روزگاری کے ٹھیک. خلاف ہے, اس ملک میں ناخواندگی کے خلاف ہے, اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف ہے. اس ملک میں جو بھی بندہ آ کے آئین کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ہم اس بالکل آئین کے ٹھیک. خالق ہیں, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مسائل ایک فرد حل نہیں کر سکتے, ایک ادارہ کے پاس اس کا حل نہیں ہے. اور ہم نے ماضی میں ثابت بھی کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا بنگلہ دیش ہم سے ٹوٹ گیا, جب ہماری حکومت آئی ہم نے اس کو ایٹمی طاقت بالکل بنایا. ٹھیک. چٹان صاحب میں آپ سے دوبارہ آپ کے پاس واپس آتا ہوں. کھیل داس کوستانی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, نگراں وزیر اعظم تو کہتے ہیں کہ جو غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے وہ الیکشن میں ملوث ہے, الیکشن نہیں لڑ سکے گا, اور اگر چیئرمین پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لیتے یا الیکشن نہیں لڑ سکتے تو الیکشن پھر بھی شفاف ہی ہوں گے. تو نون لیگ کی جو سب سے بڑے اپوزیشن جماعت ہے, لگتا نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے کھلے ڈولے انداز میں الیکشن لڑ پائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے ساتھ ابھی ماضی قریب کے اندر ہلکی پھلکی لفظی گولہ باری ہوئی ہے, تو آپ کا سب سے بڑا سیاسی ریف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوگی؟ دیکھیں, نگران وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہے مجھے اس کا علم نہیں. آپ ذکر کر رہے ہیں تو ان کا حکومت نگران کا کوئی وہی ترجمان بتا سکتا ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سمجھتے ہیں اگر کسی قانون کسی کو اجازت نہیں دیتی ہے, کوئی بھی سزا یافتہ ہے یا اس کو وہ الیکشن میں نااہل ہے, تو بالکل وہ الیکشن میں نہیں آ سکتا. لیکن وہ اہلی کی بات نہیں کر رہے, وہ کہتے ہیں جو صرف ملوث ہیں جنہیں کارروائی کا سامنے ہے وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, وہ پہلے بتا دیا انہوں نے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر آئین اور قانون اس کو اجازت نہیں دیتا تو بالکل کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. مگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی پارٹی کو بین کیا جائے. ہم چاہتے ہیں ہر پارٹی کا حق ہے جو اگر آئین اور پاکستان میں وہ اگر قابل قبول ہے تو وہ پارٹی یا ان کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑے. ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہم کوئی نہیں سمجھتے کہ ہمیں تو ہم اپنی کارکردگی پہ عوام کے پاس جا رہے ہیں, ہم اپنا بیانیہ لے کے جا رہے ہیں. ہم نے جو کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے, 8.5 سال نواز شریف صاحب نے اقتدار میں رہے اور 16 مہینے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں. تو ہم تو اپنا بیانیہ اور اپنی کارکردگی لے کے جائیں گے. اگر ہمارے سامنے جو بھی جماعت آئے, ہر پیپلز پارٹی کو بھی حق ہے وہ پنجاب میں الیکشن کرے. اس وقت تو ہمیں پنجاب میں کوئی ہمارے ساتھ ایسی ہمیں کوئی مشکلات نہیں ہے کہ بالکل ایسی ٹھیک. بڑی پارٹی ہے جو ہمیں کوئی ٹف ٹائم دے. تو باقی تمام جماعتوں کا حق ہے الیکشن لڑے, اور ہم چاہتے ہیں ظاہر الیکشن نام ہی مقابلے کا ہے تو پارٹی ہوگی, کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا تو دوسرے ہم بالکل ٹھیک. اس چلیں, کے ساتھ ہی الیکشن کریں پاکستان گے. مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر کوئی اپنا بڑا مشکل یہ ایک سخت سیاسی ریف دکھائی نہیں دے رہا. چلے دیکھتے ہیں آگے کیا اس کے نتائج ہوں گے, شاید ون سائیڈڈ کیا پھر الیکشن ہوں گے. خرمید روکری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, آج کل سینئر سیاستدان محمد علی درانی بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. 2 مرتبہ وہ صدر مملکت سے بھی ملاقات کر چکے ہیں. اب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ٹکراؤ نہیں مصالحت چاہتی ہے, معاملات بہتر ہو جائیں گے. کیا اس مصالحت کا اگر عملی طور کے اوپر یہ ممکن ہو جاتی ہے تو جتنے کیسز لانچ کیے گئے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں, مصالحت آئی ڈونٹ نو درانی صاحب کا کیا ہے بیان. مصالحت کیسز ختم نہیں کرتی. مصالحت جو ہے وہ نہ کیسز کو ختم کرتی ہے اور نہ مصالحت جرم کو ختم کرتی ہے. جی, اور اس پر میں اتنا ہی کہوں گا, یہی کافی ہے. باقی آئی ڈونٹ نو کون سی مصالحت کی بات کر رہے ہیں, کیسی لیکن مصالحت. روکری صاحب ماضی کے اندر تو جو مصالحت ہوئی, کیسز ختم ہوئے, این آر او ملا, لوگ سیاستدان ملک چھوڑ کر باہر گئے, طویل عرصہ باہر ہے, کیسز ختم ہو گئے. یہ تاریخ تو ہے نا اس ملک کی. سر تاریخ تو ہمارے ملک کی بڑی بڑی مزیدار تاریخ ہے, لیکن لیٹس سی واٹ ہیپن. لیکن میں اس پہ اس لیے کوئی کمنٹ نہیں کروں گا کہ مجھے اس کے بارے میں آئیڈیا نہیں ہے کہ درانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کیسے جا رہے ہیں, کیا باتیں ہو رہی ہیں. قبل از وقت جو اندازے یا گمان کی بنیاد پر کوئی بات ایسی کہیں جو کل کچھ اور ہو, تو وہ میں سمجھتا ہوں میری اپنے لیے, میرے اپنا جو ایک مزاج ہے اس کی سنجیدگی کے لیے وہ درست ہے. اوکے, تو پھر آپ کے مزاج کے مطابق پھر ہم ناظرین یہ جاننا چاہیں گے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد جس کے خلاف جو بھی کارروائی انیشیٹ ہوئی ہے, اگر عدالتوں میں ہے تو اس کو آئین قانون کے مطابق منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, یا درمیان میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو اور مقدمات کو بند کر دیا جائے؟ سر 100% منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, تاکہ آئندہ پاکستان کے اندر 9 مئی والی کوئی بھی چیز فینٹسی بنا کر کوئی اس طرح کا کام نہ کرے. یہ ملک ہے,
یہ کوئی نو مینز لینڈ نہیں ہے، نہ لا لیس سوسائٹی ہے، اور نہ یہ کوئی پرانا ٹرائبل کلچر ہے۔ ہم ایک سیولائزڈ دنیا میں سیولائزڈ ملک ہیں، اور ہم نے اس چیز کو ثابت کرنا ہے۔ جی سر، بالکل ٹھیک، ہم سویلائزڈ ملک کو دنیا کے سامنے ہم نے کامران صاحب ثابت کرنا ہے۔ جب سویلائزڈ ملک کی ہم بات کریں گے تو پھر آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے، مکمل طور کے اوپر ہونی چاہیے، شخصیات سے ہٹ کے، فیسز سے ہٹ کے، سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے کراس دی بورڈ پھر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں انیشیٹ ہوئی ہیں اب تک، جو کاروائیاں ہو رہی ہیں، انکوائری ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، کچھ نیب کے معاملات بھی انڈر پروسیس ہیں، ان کو ونس فار آل لاجیکل اینڈ تک جانا چاہیے، یا اس وقت ملک کی حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ایک دفعہ مصالحانہ عمل اڈاپٹ کرتے ہوئے سب بیٹھ کر معاملات کو ختم کریں اور پھر نئی شروعات ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیے، یہ ایک بات تو طے ہے کہ یہ لاجیکل اینڈ تک جائیں گی چیزیں، ان کو انیشیٹ کیا گیا ہے اور لاجیکل اینڈ تک لے کر جانا ہے۔ دس از دا اسکیم آف دا پلاننگ۔ فامت نہیں ہوگی تو اس میں کوئی این آر او اور کوئی مصالحت والی اس وقت کوئی ایسی وائبز نہیں آ رہی۔ مطلب ہے کہ کوئی بیان دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، محمد علی دورانی بے شک مل رہے ہیں پریزیڈنٹ سے جا کے، اور وہ کیا بات کر رہے ہیں، لیکن معاملات جو ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور باقی جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات اب اس سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو اور پھر یہ ہے کہ جب آپ نے ایک نیریٹو لے کے اس کے اوپر ایک کارروائی شروع کی ہے، اسٹیپس لیے ہیں، انیشیٹو لیے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ادھورا چھوڑ دینا یا آدھے رستے سے، وہ پھر ویسے ہی غلط ہوگا۔ اب اس کو لاجیکل اینڈ تک لے کے جائیے، ورنہ یہ ہوگا کہ یہ تاثر، پھر وہی تاثر جو ہے وہ دوبارہ آئے گا کہ آپ نے جو ہے یہ اس کے پیچھے سارے پولیٹیکل موٹیوز تھے، یہ سارا کچھ جو ہے تھا وہ پولیٹیکل بائسنس کے تحت ہوا، اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت ہو رہا ہے سارا کچھ، جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور اس قسم کی کارروائیاں۔ نیب کی مثالیں آپ کے پاس آپ کے سامنے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ نیب ہمیشہ ایک جو ہے نا وہ آرم ٹویسٹنگ ٹول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جہاں کہیں کسی کو پولیٹیکل گین حاصل کرنا ہوتا تھا وہ وہاں پر نیب کا کیس بنتا تھا، اور باقی وہ پھر وہ فرق آ جاتا تھا۔ آپ کے سامنے ہے بڑی صاحب، وہ جو ہم کہتے تھے نا کہ کوئی نیب زیادہ ہوتا ہے اور کوئی نیب زدہ ہوتا ہے، تو یہ بڑی واضح فرق جو ہے نا وہ تھا کہ کوئی نیب زدہ بنتا ہے، کوئی نیب زیادہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ تاثر جو ہے وہ پھر ابھی یہ جائے گا۔ اور ویسے میں اس وقت جو ہماری انفارمیشن ہے، جو سورسز ہمیں بتاتے ہیں اور جو وائبز آ رہی ہیں، یہ قطعی طور پر ایسی کوئی نہیں ہے کہ جی کوئی مصالحت والی بات ہو رہی ہے یا کوئی جو چیزیں جو ہیں وہ فولڈ اپ رول بیک ہونے والی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے، جس قسم کی جو اس وقت معاملات ہیں وہ انیشیٹو لیا ہوا ہے جن پہ، وہ میرا خیال ہے لاجیکل اینڈ کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور کم از کم بھٹی صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیکسٹ اپ کمنگ الیکشن ہے اس سے پہلے تک تو کوئی مفاہمت یا کوئی این آر او جو ہے نا وہ نظر نہیں آ رہا۔ بالکل نظر نہیں آ رہا، بالکل درست کہا آپ نے۔ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس حد تک لاجیکل اینڈ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کے حوالے سے ایک بحث کے لیے سینٹ آف پاکستان کا اجلاس بلانے کی جو کوشش تھی وہ کیوں ناکام ہو گئی ہے۔ وہ 5 ارکان جنہوں نے اس ریکوزیشن پر دستخط کیے، اچانک انہوں نے اجلاس بلانے کے لیے جمع کروائی گئی ریکوزیشن کی اپنی درخواست واپس کیوں لے لی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی لندن میں بیٹھکیں بھی جاری ہیں، لاہور میں بھی اور دبئی میں بھی، لیکن مہنگائی اور بجلی کے بھاری بل نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے۔ اس معاملے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹ کا اجلاس بلانے کی کوشش کی، ریکوزیشن کروائی گئی، لیکن یہ دوسری کوشش تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاکہ سینٹ آف پاکستان میں اس معاملے کے اوپر بحث کی جا سکے، لیکن حیران کن طور کے اوپر ایک بڑے پر اصرار طریقے سے اس ریکوزیشن کو ناکام بنا دیا گیا۔ بنیادی وجہ کیا تھی؟ 28 ارکان ریکوائرڈ تھے سینٹ کا اجلاس بلوانے کے لیے، لیکن وہ ارکان جنہوں نے دستخط بھی کیے تھے انہوں نے اپنی ریکوزیشن واپس لے لی، جس میں مسلم لیگ نون کی سعدیہ عباسی صاحبہ بھی ہیں، اور کچھ ارکان دیگر جنہوں نے ریکوزیشن واپس لی، جنہوں نے کہا جی میں اپنے دستخط واپس لیتا ہوں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن چیئرمین سینٹ نے اس ریکوزیشن کو خارج کر دی ہے کہ اجلاس منعقد نہیں ہوگا، بالخصوص مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں پر بحث کے لیے۔ تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا چٹان صاحب، کوشش ضرور کی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ اس معاملے کو سینٹ میں زیر بحث لایا جائے، لیکن نہیں لا سکے۔ لیکن پیپلز پارٹی مہنگائی کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہی ہے، لیکن جو 16 ماہ کے دوران جن مشکلات کا عوام کو سامنا کرنا پڑا، اور اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی پرفارمنس کی وجہ سے عوام کو یہ وقت دیکھنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت تو آپ اس پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھے، اتحادی تھے، اب آپ چاہتے ہیں کہ پبلکلی بھی کرٹیسائز کیا جائے
پالیسیز کو اور اس کے ساتھ ساتھ اجلاس بلا کر سینٹ کا وہاں پر بھی مہنگائی پر بات کی جائے. تو یہ کیا آپ اپنے خلاف بات کرنے جا رہے تھے سینٹ میں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے بات تو یہ کہ جو ہمیں مجبوری کے حالات میں اقتدار میں آئے تھے اور ہم نے اتحاد بنایا تھا، کیونکہ ملک ریڈ لائن تک پہنچ چکا تھا اور خدا نخواستہ حالات یہ تھے کہ خود وزیر خزانہ نے کہہ دیا پی ٹی آئی کا کہ ہم ڈپارٹ ہو چکے ہیں، لیکن اعلان کرنا باقی ہے. اور ہمیں پتہ تھا جب ہم اقتدار میں آئیں گے اور ملک کو بچانے کے لیے جو اقدامات ہم کریں گے تو یہ پاپولر اقدامات نہیں ہوں گے. اس پہ ہماری سیاست پہ بھی اثر پڑے گا، اس پہ ہمارے ووٹ بینک کی پہ اثر پڑے گا، لیکن ہمارے لیے ملک سب سے اہم ہے. اس وجہ سے ہم آ گئے اور ہم نے وہ ان پاپولر فیصلے کیے. تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم کوشش تو یہ کریں کہ جو غریب لوگ ہیں اس پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالے، زیادہ بوجھ سرمایہ داروں پہ ڈالے، زیادہ بوجھ ان لوگوں پہ ڈالے جن لوگوں نے اس ملک میں بہت پیسہ کمایا ہے. اور ہمارے اتحادی حکومت میں اگر ہم سے ایک غلطی ہم نہیں کرتے تو شاید مہنگائی کے حالات آج یہ حال نہیں ہوتا. وہ کیا ہم سے غلطی تھی؟ غلطی یہ ہو گئی، وہ غلطی جو عمران خان نے کیا تھا کہ ایک بار آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا اور پھر ان سے پیچھے مڑ گیا. ہمارے اتحادی حکومت بھی جو بنی تو مفتیٰ اسماعیل نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا اور انہوں نے معاملات کو سنبھال دیا. پھر بیچ میں سے مریم بی بی اور کچھ لوگ مخالف ہو گئے، مفتیٰ اسماعیل کے اس کو نکال کے اسحاق ڈار صاحب کو لائے، اور مفتیٰ اسماعیل صاحب نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے تھے ان سے پیچھے موڑ گئے اسحاق ڈار صاحب. پھر آخر میں وہ مطالبات دگنے ہو کے مان لیے. لیکن اگر وہ غلطی ہم سے نہیں ہو جاتی تو میرے خیال سے مہنگائی کے حالات تھوڑے بہتر ہوتے. آج بھی ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے، ایک تو مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے، یوکرین اور رشین وار کے بعد پھر ہمارے سیلابی بھی آ گئے، پھر عمران خان نے سیاسی استحکام بھی اس ملک میں نہیں ہونے دیا. لیکن اس کے باوجود کہ مہنگائی ہے تو ہم نے غریب اور سرمایہ دار پہ ایک جیسا بوجھ ڈالا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا خواہش یہ ہے کہ ہم سینٹ کا الیکشن اجلاس بلائے، اس میں ہم بیٹھ جائیں اور اس میں کوئی اس طرح کے فیصلے کرے، کوئی اس طرح کے اقدامات کرے کہ آئی ایم ایف کو جو ہم نے ٹارگٹ دیا ہے کہ ان کو بھی ہم اچیو کرے. ایسے نہیں ہو کہ ایک بار پھر ہم بین الاقوامی معاہدے کو توڑے. لیکن جو بوجھ ہے وہ ہم سرمایہ داروں پہ ڈالیں، وہ ایلیٹ کلاس پہ ہم ڈالیں. بالکل ٹھیک، یہ بوجھ سرمایہ داروں پر ڈالنا چاہیے. مجھے کھیلداس صاحب سے پوچھنے دیجیے گا. کھیلداس صاحب، مفتیٰ اسماعیل صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے تھے، عوام کو امید دلا رہے تھے، پھر اچانک مسلم لیگ نون کی قیادت نے ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا. وجہ سر کیا تھی، ذرا آج بتا دیجئے. وہ نیگوشیٹ تو کر رہے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان کو ہٹانے کے نتیجے میں یہ سارے حالات مزید خراب ہوئے جیسے کہ چٹان صاحب بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا معاہدہ تھا وہ عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور عمران خان کی ذات کا وہ معاہدہ نہیں تھا. وہ وزیر اعظم تھے اور حکومت تھی، ادارے اسٹیٹ کا جو معاہدہ تھا آئی ایم ایف کے ساتھ. عمران خان نے جب دیکھا کہ نو کانفیڈنس موو کامیاب ہونے جا رہی ہے اور اس کا اقتدار اس کے ہاتھوں سے نکلنا جا رہا ہے، تو انہوں نے ملک کو بھی داؤ پہ لگا دیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے سبسڈی دی، کم کیے. جو معاہدہ تھا اس کو ظاہر ہے وہ بیک ہوئے. جب وہ بیک ہوا تو آئی ایم ایف اس سے ناراض تھا. تو جب ہماری مشترکہ حکومت آئی تو جو شرائط تھے اس وقت، جب آپ کو یاد ہوگا آئی ایم ایف سے ساتھ جو ڈیل کرنے جا رہے تھے، ہم بطور جماعت، ساری جماعتیں اپوزیشن میں ہم نے بڑا شور کیا تھا، ہم نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ یہ معاہدہ اس طرح نہ کیا جائے. اور اس وقت اسٹیٹ بینک کو بھی ان کے حوالے کر دیا گیا. تمام جو کمزوریاں تھیں ہم نے اس وقت نشاندہی کی تھی ایز اے اپوزیشن، مگر عمران خان نے وہ کر دی. بہرحال ہو گیا اسٹیٹ کا معاہدہ. لیکن سر مفتیٰ اسماعیل صاحب کو کیسی وجہ سے ہٹانا پڑا تھا آپ کو؟ نہیں دیکھیں، مفتیٰ اسماعیل 6 مہینے ہی رہ سکتا تھا ایڈوائزر ٹو فنانس کا. میں نہیں کہتا ہوں کہ مفتیٰ بھی ایک اچھا فنانس منسٹر ہے. جو بھی فنانس کے کام کرتے ہیں وہ اس کی پالیسیز، ہر کسی کی سوچ اپنی ہوتی ہے.
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے یا حکومت کے ساتھ سنسیئر. ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کرنا چاہتا ہے. ڈار صاحب نے یہ کہا، دیکھیں آج آپ ہم پہ تنقید کرتے ہیں 16 مہینے پہ. ڈار صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ ڈار صاحب نے ماضی میں بھی IMF نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے دیا، اور وہ ڈار صاحب تھے جنہوں نے IMF کو اچھے طریقے سے خداحافظ کیا، مطلب ایک پروگرام کمپلیٹ کیا. تو وہ اپنے پالیسی سے، اپنے شرائط سے بات کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے کوشش کی عوام کے لیے، اپنی ذات کا تو اس کا مسئلہ نہیں تھا. وہ چاہ رہے تھے کہ پیٹرول اتنا نہ ملے، مہنگائی کا اس طرح نہ. آج جو ڈالر پہ کنٹرول ہے، میں کہتا ہوں یہ ڈار صاحب کی پالیسی ہے. ڈار صاحب چاہتے تھے، مفتاح صاحب نے کہا کہ ڈالر کو اوپن کیا جائے، مگر ڈار صاحب آپ نے دیکھا انہوں نے جو 4 سال جب نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے تو ڈالر نہیں بڑھا تھا. ٹھیک، میں بھی خرم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. روکڑی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا یہ ڈار صاحب کی پالیسی کی وجہ سے ہی ڈالر کی قیمت مسلسل نیچے آ رہی ہے؟ یہ ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قیمت ہو، چینی ہو، کھاد ہو، گندم ہو، اس کے خلاف جب کریک ڈاؤن ہوا ملک بھر کے اندر تو قیمتیں اور ان کی ویلیو نیچے آنا شروع ہوئی. یا وہ پہلے جو PDM کی گورنمنٹ تھی اس کے کچھ ایسے انیشیٹو تھے کہ اب آٹومیٹکلی اس کی قیمت نیچے آ رہی ہیں، اور اگر کریک ڈاؤن سے قیمت نیچے آ سکتی ہے تو اس کریک ڈاؤن کو تو ایک مسلسل اکراس دی بورڈ جاری رہنا چاہیے تاکہ جو انٹرنل فیکٹر ہیں اس سے تو عوام بچ سکے مہنگائی کے حوالے سے. سر ہمارا جو مسئلہ ہے نا، مسئلے ہیں، لیکن ہمیں فوکس کرنا چاہیے اصل چیز پہ. ہمارا مسئلہ ہے کرپشن، ہمارا مسئلہ ہے وعدہ خلافی، ٹھیک، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر مافیاز ہیں اور جن کی جو روٹس ہیں وہ بہت گہری ہیں. ہمیں پرائیویٹائزیشن کی ضرورت ہے، درست پرائیویٹائزیشن کی، اصل پرائیویٹائزیشن، اور ہمیں ریفارمز کی ضرورت ہے. اب یہ ہیں ہمارے مسئلے. ہم باقی جتنا بھی شوگر کوٹ کر لیں تمام چیزوں کو، جب تک ہم کرپشن کو ختم نہیں کرتے، آئی ڈونٹ سے کہ آپ 100% کو ختم کر لیں گے، آپ 70% بھی کرپشن ختم کر لیں تب بھی آپ کا ملک بہت زیادہ فلرش کر جائے گا. اور یہ جو ڈالر ہے، یہ جو ڈیزل ہے، یہ جو ہولڈرز ہیں، یہ برے صغیر کی تاریخ میں یہ شامل ہے چیز کہ ہم لوگ اپنے احساسات کو درست مقام پر نہیں رکھتے اور موازین سے ہٹ کر، ترازو سے ہٹ کر ہم ایک لا لیس سوسائٹی کی طرف چلے گئے. اور ہمارا ہاؤس کو ان آرڈر آنا لازم ہے، ہمارے لیے ہمارے اداروں کا مضبوط ہونا لازم ہے، ہمارے لیے قانون کا احترام لازم ہے. ہم ان تمام چیزوں کو نگیٹ کر کے دوسرے پولیٹیکل ایفرٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارا جو پولیٹیکل آبجیکٹو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پاور میں آ کے دوبارہ ان اداروں کو اپنے لیے استعمال کریں. اب یہ جو لفظ ہے نا، اپنے لیے استعمال کریں، انفارچونیٹلی ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ ہم پھر وہی پٹواری کی پوسٹنگ، پھر وہی رجسٹری محرر اپنی مرضی کا، پھر SHOs کی پوسٹنگ، پھر وہی ڈپٹی کمشنر کو، DPO کو اپنے تابع ذات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ جب تک ہماری انا کی تسکین نہ کرے تو ہم اس کو رہنے نہیں دیتے. اب یہ ریفارمز کیسے آئیں گی؟ بالکل ٹھیک. پولیٹیکل پارٹیز کیا اتنی اسٹرانگ ہیں کہ وہ ریفارمز لے کے آ سکتی ہیں؟ کیا پولیٹیکل پارٹیز اتنی اسٹرانگ ہیں کہ ود ان وہ آن دا بیسس آف میرٹ ٹکٹ دے سکتی ہیں؟ تو یہ ہیں ہمارے اصل ایشوز جن پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک، یہ وہ اشیاء جن پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. میں ذرا کامران صاحب سے جاننا چاہوں گا. کامران صاحب، جو ہمارا فرسودہ سسٹم ہے، یہ وہ پالیسیز، وہ ہماری اپروچ جس کے نتیجے میں آج ملک اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ اب کوئی بھی اس کے جو اثرات ہیں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا. کیا آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اب ماضی کی جو ہماری روش تھی، جو ماضی کی ہماری ٹپیکل اپروچ تھی، وہ ختم ہوگی اور ہم اب ایک پروفیشنل وے میں ایک نظام کو بہتر کرنے کے حوالے سے اقدامات کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے ان کے آنے والے جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں جن کو بھی اقتدار ملے گا؟ بھٹی صاحب دیکھیں، پالیسیز کی بات ہو رہی ہے نا، تو یہ صرف IMF سے ہی پالیسی، اگر آپ کو یاد ہو ایک وقت تھا نون لیگ کی حکومت تھی اور اس وقت قرض اتارو ملک سنوارو مہم چلی تھی اور IMF کا کشکول توڑ دینے کی بات ہو گئی تھی. آپ کو یاد ہوگا، یہ ماضی کی بات ہے کہ یہ یہاں پر یعنی IMF سے یہ ہماری پالیسی یہ تھی کہ ہم نے IMF سے جان چھڑانی ہے اور یہ جو کشکول ہے اس کو توڑ دینا ہے تاکہ ہم انڈیپینڈنٹ ہوں، ہماری فائنانس، ہماری اکانومی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اور ہم انڈیپینڈنٹ فیصلے کر کے کم از کم یہ کہ اپنی جو عوام ہے، اپنی جو اکانومی ہے، اپنی جو ملک کی معیشت ہے اس کو
सुधार सकें और उसको संभाला दे सकें। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि अभी जो हुकूमत गई और उन्होंने जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ और IMF के साथ आपने ही वो खबर दी कि जी हो गया है मुआहिदा, तो यकीन जानिए कि वज़ीर ख़जाना जो हैं वो मुबारकबाद दे रहे हैं इस बात पर, कौम को मुबारकबाद दे रहे हैं कि जी हमें IMF का, जो हम IMF के शिकंजे में चले गए, हमने गिरवी रख दिया अपने आप को, पूरी कौम को मुबारक हो जी। तो जब ये पॉलिसीज़ होंगी, इस तरह की पॉलिसीज़ होंगी, तो सॉरी टू से ये फिर वो हो नहीं सकता। आइंदा भी जो हुकूमत आनी है उसने भी फिर वो इससे निकल नहीं सकता। देखिए आपने एक एग्रीमेंट कर लिया है अभी, तो जो वो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन होगा, ऑब्लिगेटरी होगी उनके लिए कि वो इसकी पासदारी करेंगे। इसके लिए इंकलाबी फैसला चाहिए होता है, बड़े फैसले करने के लिए, छुड़ाने के लिए। तो आई डोंट सी एनी वे आउट के जी ऐसा होगा। इस वक्त हम जिस शिकंजे में, आपने ही खबरें दी हुई हैं कि जनाब ये एयरपोर्ट जो है ये आप आउटसोर्स कर रहे हैं। इस वक्त भी सिविल एविएशन ने टेंडर जारी किए हुए हैं, वो उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कॉल किया हुआ है कि जी हमने ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है इसको गिरवी रखना है, आउटसोर्स करना है, आओ हमें जो है ना वो बताएं। इसी तरीके से ये मोटरवे हो गया और आपकी जो दीगर असासे हैं, ये आपने ही खबर दी थी ना भट्टी साहब कि जी ये इस तरीके से ये गिरवी रखे जा रहे हैं। तो ये मुल्क गिरवी रखा जा रहा है, उसके ऊपर पॉलिसी ये है कि आपको मुबारकबाद दी जाती है कि जी मुबारक हो, पैसे उधर से आ गए। तो ऐसी सूरत हाल में तो आई डोंट सी एनी वे आउट। तो आपको लगता है कि ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा? कोई एक बड़े पैमाने के ऊपर कोई बड़ी इस्लाहात होती आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब इस्लाहात गुज़ीर हो चुकी हैं। बहरहाल खुद चटान साहब, खेलदास साहब, खुर्रमीद रोकरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नैब अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की रोशनी में 1800 से ज़ायद करप्शन केसेस दोबारा खोलने का सिलसिला शुरू कर चुका है, लेकिन इन करप्शन केसेस को अदालतों में चलाने के लिए नैब की राह में कौन सी मुश्किलात आड़े आ गई हैं? नैब तरमीमी एक्ट से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के नतीजे में 6 साबिक वज़ीर आज़म समेत अरबों रुपए मालियत के 1800 करप्शन केसेस दोबारा खोल दिए गए हैं, मगर कौमी इंतसाब ब्यूरो के पास इन केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने के लिए मतलूबा अफसरान ही दस्तयाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चंद रोज़ कब नैब के सबसे अहम अफसर यानी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हुसैन हैदर ने इस्तीफा दिया, तो 3 रोज बाद डिप्टी चेयरमैन नैब ज़ाहिर शाह भी मुस्ताफी हो गए थे। नैब के तरमीमी कानून के बायस 80% मुकदमात बंद हुए, तो नैब अफसरान की एक बड़ी तादाद इस वक्त दूसरे महकमों पर डेपुटेशन पर चली गई थी। PDM हुकूमत ने अहम तरमीम करके नैब के दायरा कार और इख्तियारात को इंतहाई महदूद किया, तो 1885 नैब के अफसरान को अचानक फरागत का सामना करना पड़ा। दस्तावेज के मुताबिक चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने वफाकी हुकूमत को सिफारिश की थी कि नैब के बासलाहियत अफसरान को वफाकी वजारतों और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में डेपुटेशन पर 2 साल के लिए तैनात किया जाए। नाज़रीन, 10 नवंबर को प्रोग्राम तलाश में हमने नैब के अफसरान को डेपुटेशन पर तैनात करने की सिफारिश की खबर आप तक पहुंचाई थी। इन सिफारिशात में मजीद कहा गया था कि नैब अफसरान वफाकी वजारतों और डिवीज़न में तैनाती से सरकारी इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वफाकी वजारतों के साथ नैब अफसरान को FBR, FIA, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत कानून, दिफा और दाखिला में डेपुटेशन पर तैनात करने के लिए बाज़ाब्ता पॉलिसी तैयार करने की सिफारिश की गई थी। नैब के 30 से ज़ायद अफसरान को गुज़श्ता 8 से 10 माह के दौरान डेपुटेशन पर दीगर महकमों में जिम्मेदारियां तफवीज़ की जा चुकी हैं। नैब ने अब बज़ाहिर डेपुटेशन के नतीजे में पैदा होने वाले खिलाफ को पुर करने के लिए मुख्तलिफ दीगर महकमों और सरकारी इदारों के अफसरान की खिदमात तलब कर ली हैं। नैब ने इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, FIA और SCCP के अमले की खिदमात भी तलब कर ली हैं। राजा आमिर से आवाज़ ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में 1800 मुकदमात खुल चुके, कल नैब रावलपिंडी की अदालतों में भी इन मामलात की समाअत होनी है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मुस्ताफ़ी हो चुके, डिप्टी चेयरमैन नैब जा चुके, दीगर सीनियर 30 अफसरान नैब के पास इस वक्त है नहीं। तो वो मुकदमा जिनके ऊपर पहले भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि इनके जो केसेस हैं वो 6 साबिक वज़ीर आज़म समेत बड़ी अहम शख्सियात के खिलाफ हैं और ये लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैन पावर की कमी के बायस क्या जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी है नैब की वो अदालतों में एस्टेब्लिश हो पाएगी? अहम इशू की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है कि नैब के केसेस खुले हुए भी आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं और अभी तक
جو موسٹ امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے وہ ڈپٹی چیئرمین کی ہوتی ہے اور پروسیکیوٹر جنرل کی ہوتی ہے، کیونکہ ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ آپریشنز کو ایک طرح سے ہیڈ کرتے ہیں اور پروسیکیوٹر جنرل پروسیکیوشن کو ہیڈ کرتے ہیں، اور ان کے نیچے دیگر عملہ جب تک ان کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، اور جو معاملہ ہے وہ صرف اپوائنٹمنٹ کا نہیں ہے، ایسی اپوائنٹمنٹ کہ جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی ول بھی ہو، صلاحیت بھی ہو، جب تک ایسے آفیسرز کو اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا دوسرے محکموں سے، اور دوسرے محکموں سے بھی آپ کو بڑے دیکھ کے اور سنبھل کے آفیسرز لانے پڑیں گے کہ یہ نہ ہو کہ وہ مقدمات کو منطقی انجام پہنچانے کی بجائے وہ ایکیوز پرسنز کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ایک بہت اہم ایشو ہے کہ جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں پہلے ہی ہمارے یہ تاخیر کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ کیسز 2009-10 کے کیسز ابھی تک 1 to 10 کے اسکیل پہ پہلی سٹیج دوسری سٹیج تک نہیں پہنچے۔ تو اگر تو ول ہے اور اگر واقعی موجودہ حکومت جو سی ہیں وہ احتسابی عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والے الیکشنز ہیں اس میں ایسے لوگ کہ جن کے اوپر یہ میگا کرپشن کے کیسز ہیں ان کو روکا جائے، تو پھر نہایت اہم ہے کہ فوری طور پہ یہ پوزیشنز فل کی جائیں اور ایسے لوگوں سے فل کی جائیں کہ جن کی کوئی پولیٹیکل انکلینیشن نہ ہو، جو اکراس دی بورڈ سب کا احتساب کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ ہی نیب کی عدالتوں میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اور کوئی راجہ وجہ عامر باز صاحب، نہیں، آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ٹیک اپ کیا ہے کہ فوری طور پر 2 اہم ترین عہدوں کے اوپر تعیناتی ہونی چاہیے جو کہ وفاقی حکومت نے کرنی ہے، اور وفاقی حکومت رولز آف بزنس 17(1)(b) کے تحت کسی بھی وقت ایک سمری سرکولیشن کے ذریعے سے ودن 24 آورز اس کی اپروول حاصل کر لیتی ہے۔ تو پھر کون سی ایسی رکاوٹ آڑے آ رہی ہے کہ 10 دن ہو چکے ہیں، ڈپٹی چیئرمین کا معاملہ ہو، پروسیکیوٹر جنرل نیب کا معاملہ ہو، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو پا رہی؟ دیکھیے اس کا جواب تو کوئی وفاقی حکومت کا نمائندہ ہی دے سکتا ہے کہ جی کوئی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ان کے علم میں ہوتا ہے کہ جی ریزگنیشنز ہونے والے ہیں، یہ بھی نہیں کہ 1 فائن مارننگ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ریزگنیشن ہو گیا ہے۔ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ جی اگر نئے چیئرمین صاحب واقعی احتسابی عمل کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کا نکلنا یا ان کا ریزائن دینا ایک اچھی بات ہوگی کہ وہ ایک ایسے سینئر اور ایفیشینٹ اور آنیسٹ لوگوں کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ جو آتے ہی اس احتسابی عمل کو وہ جس پروسیس میں پہلے تھا اس سے نکالے۔ اوکے، مجھے ذرا کامران خان صاحب سے جانے دیجیے۔ کامران خان صاحب، اگر اب نیب کے اپنے افسران مختلف وزارتوں میں ہیں، ریکوزیشن کینسل کر کے امیڈیٹلی ان کی خدمات واپس لی جا سکتی ہیں، یا کوئی اور وجہ ہے؟ فار ایگزامپل ابھی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں یہ مقدمات بحال ہوئے، آنے والے دنوں میں اسی سپریم کورٹ سے دوبارہ ایک ایسا فیصلہ آ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں عمر اتیاب بندیال صاحب کا فیصلہ ختم ہو جائے گا۔ آپ سپریم کورٹ کے اوپر کڑی نظر رکھتے ہیں ان کے فیصلوں کے حوالے سے، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ اس کو لنک کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو اس وقت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کیس میں کوئی ایڈورس فیصلہ آتا ہے یا کوئی نیا فیصلہ آتا ہے، اس میں کوئی اسٹے ویکیٹ ہوتا ہے یا کوئی، تو ایسی صورت میں اس کیس کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اسپیشلی بینک کی فارمیشن کے حوالے سے۔ جی بالکل بجا، آپ نے اس کو صحیح لنک تو صحیح کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جی جب تک ایز سچ کوئی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک یہ جو فیصلہ ہے یعنی نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے والا، یہ تو ویلڈ رہے گا نا، یہ تو ویلڈ رہے گا۔ اور دیکھیں اس فیصلے کی میرے مطابق جو ہے ہونا یہ چاہیے، فیصلہ عدالتوں کا جو ہوتا ہے اس پہ کہا جاتا ہے کہ جی ان لیٹر اینڈ اسپرٹس کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے لفظوں کے اوپر بھی عمل کرنا ہے اور اس کی جو روح ہے اس کے مطابق جو ہے فیصلے کی روح کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پر لیٹر کے اوپر تو ہو رہا ہے لیکن جو اس کی اسپرٹ ہے اس کے اوپر نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ آپ کے سامنے ہے کہ 7 دن کی انہوں نے مہلت دی تھی کہ 7 دن کے اندر تمام کیسز جو ہیں وہ ری اوپن کیے جائیں۔ نیب نے یہ کیا کہ جی جتنا ریکارڈ تھا وہ سارا ٹرکوں میں بھر کے وہ نیب عدالتوں میں پہنچا دیا 7 دن کے، انہوں نے کہا جی فیصلے پر عمل ہو گیا۔
لیکن یہ یہاں تک صرف فیصلے پر عمل نہیں ہے, یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روح یہ کہتی ہے کہ احتسابی عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے, مکمل ہونا چاہیے اور منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. تو آپ اگر صرف یہی جمکس جو ہیں یہ اگر دکھا دیں کہ جی ہاں جی وہ ہم نے ریکارڈ بھی پہنچا دیا اور اس کے بعد یہ کیس لگ بھی گئے اور اس میں نوٹس بھی جاری ہو گئے, لیکن جب تک یہ معاملہ, آپ کو پتہ ہے راجہ عامر عباس صاحب خود پروسیکیوٹر رہے ہیں یہاں پر نیب میں, کہ یہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیپولیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہے, اس کے اندر آپ نے جو ہے نا وہ یہ معاملہ ڈسپوز آف کرنا ہے نیب کا کوئی ریفرنس جب آتا ہے. تو اس کے باوجود آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, نیب کے سٹیٹس دیکھیں, کوئی فیصلہ جو ہے وہ مقررہ مدت میں جو ہے وہ نہیں ہوتا. تو کامران صاحب کیا قوم کو کوئی توقع امید رکھنی چاہیے کہ مقدمات کرپشن کے جب آخری دفعہ شاید کھلے ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ پائیں گے میرٹ پر؟ نہیں, آخری دفعہ کیوں کھلے ہیں یہ آپ نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے بعد تو پھر شاید دوبارہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے. اچھا, آپ کیا امید رکھتے ہیں مختصر؟ اس میں دیکھیے اس میں یہ بات ہے, یہ میں راجہ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا کہ یہ ول کی بات ہے. اگر یہ ول ہے ان میں احتساب کرنے کی, واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو ہوگا, ادروائز 100 بہانے آپ کے پاس, 100 بہانے. بالکل ٹھیک راجہ عامر صاحب کا بہت شکریہ, کامران کا بہت شکریہ. ناظرین, ضرورت ہے ول کی. سپریم کورٹ پاکستان کے فیصلے پر خطا کتابہ کی حد تک تو عمل شروع ہو چکے ہیں, لیکن 24 سال سے یہ قوم اس کی آنکھیں ترس رہی ہیں کہ جو احتساب کا عمل ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ کنکلوڈ ہو, لاجیکل اینڈ تک پہنچے, اور جن کے ہاتھ بھی کرپشن سے رنگے ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے, لیکن نہ جانے کب عوام کا یہ خواب, عوام کی امید پوری ہو پائے گی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.